हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज हम बात करेंगे जो कल अलस सुबह मोटरवे पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये लाहौर सियालकोट मोटरवे है जहां पर एक ख़ातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उसके 4, 6 और 7 साल के बच्चों के सामने। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जिस तरह ये वाक़या हुआ है 2 से 3 बजे सुबह कहा जा रहा है उसके दरमियान ये वाक़या हुआ है। ख़ातून ने पहले उनकी गाड़ी ख़राब हुई, कहा यह जा रहा है कि उनका शायद फ्यूल ख़त्म हो गया था और उन्होंने फ़ौरन ही मोटरवे पुलिस को फ़ोन किया 130 पर, जहां से जवाब ये आया कि ये जो टुकड़ा है जिस पर आप हैं वो मोटरवे की हदूद में नहीं आता। बाद में मोटरवे ने एक ज़ाहिर है अपनी ज़िम्मेदारी से जान छुड़ाने के लिए एक बयान भी जारी कर दिया कि हमारी हदूद में नहीं था। ये थाना गुजरपुरा का इलाका है। कहा यह जा रहा है कि ये खातून अपनी बहन से मिलने लाहौर गई थी और वहाँ से वापस गुजरांवाला जा रही थी जहाँ की वो रिहायशी हैं। उस टुकड़े के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे की कोई ड्यूटी नहीं है। मोटरवे वाले कह रहे हैं कि जब 130 को फ़ोन किया गया और जब बताया गया कि ऐसे नहीं है, अब ये इस बात आ रही है कि उन्होंने ये बात FWO को कन्वे कर दी थी जिसने ये सड़क बनाई है। अब FWO की ज़िम्मेदारी पेट्रोलिंग की नहीं है। ताहम उन खातून ने फिर 15 को भी कॉल किया और 15 जो है जितनी देर में रिंग रोड से वहाँ तक पहुँचती उस दौरान ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। वो गाड़ी में ख़ुद को लॉक करके बैठी हुई थी अपने बच्चों के हमरा के 2 लोग वहाँ से निकल आए जो साथ जंगल था वहाँ से निकले हैं। उनके हाथों में लाठियाँ और पत्थर थे। उन्होंने शीशे तोड़कर उन खातून को निकाला, बच्चों को भी मारा, खातून को भी मारा और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई, जिसकी अब जो मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें इस बात की तस्दीक हुई है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। दरार बाद वाक़यात ऐसे होते हैं कि आपकी ज़बान भी शायद अच्छा, अब साथ ये भी नहीं सवाल देती। बनता है कि वहाँ पर जाहिर है कि पूरा मोटरवे है, हाँ। वहाँ पर पुलिसिंग क्यों नहीं हाँ, थी? तो तो एक ये डॉक्यूमेंट मेरे आपके पास पास भी है। एक लेटर है हाँ। और जो मोटरवे पुलिस ने लिखा है 16 जुलाई को, यानी गुज़िश्ता माह, और उन्होंने कहा है कि हमें अर्जेंट डिप्लॉयमेंट चाहिए है मोटरवे पुलिस की M2 के ऊपर। और जो मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने इस चीज़ की रिक्विजिशन दी हुई थी कि जब आपने सियालकोट लाहौर मोटरवे खोल दी थी तो वहाँ पर जो मोटरवे का स्टाफ चाहिए था वो मोटरवे पुलिस के पास मौजूद नहीं था, लिहाजा उस स्टाफ को तैनात किया जाए। वो शायद नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टेबल पर अभी भी फ़ाइल पड़ी होगी, मगर जिस तरह से तमाम इदारे इस सारी सूरत हाल में अपना अपना दामन बचा रहे हैं और दामन बचा रहे बात आ हैं। गई हाँ। है CCPO CCPO लाहौर उमर शेख। मशहूर ज़माना उमर शेख साहब, जिनका नाम पिछले 2-3 दिनों में मीडिया पर बहुत रहा था, उनके इंटरव्यूज़ भी आए हैं, बड़े दबंग लगते हैं। और इनका एक बहुत बड़ा जो क्रेडिट इनको जाता है कि इनकी वजह से एक सिटिंग IG को भी हटाया गया। मिसाली पुलिस रिफॉर्म ऐसे ही होते हैं। अब जाहिर है कि जब मीडिया इस स्टोरी को कवर करने लगा तो दुनिया न्यूज़ पर मीर मोहम्मद उमर शेख साहब का मिस्टर मोहम्मद उमर शेख साहब का एक इंटरव्यू लिया गया, उनसे कुछ सवाल पूछे गए। तो पहले ज़रा वो सुन लिए कि सवाल क्या था और जवाब क्या मिला। उमर शेख साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, कल रात का ये वाकया है, अब तक इस सारे मामले में क्या पेशरफ्त हुई है? कहानी ये है कि ये खातून, अगर आपके इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो GT रोड जहाँ पे आबादी है और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। अच्छा, अब ये जो एडवाइस दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, आप एडवाइस दे रहे हैं। सवाल जो पूछा गया था वो ये था कि इस केस में क्या पेशरफ्त है, और ये यहाँ बैठा हुआ है, ढिढ खुरक रहा है और कह रहा है कि जी उनको ये पता नहीं ये क्यों किया, पता नहीं ये क्यों किया, पता नहीं ये क्यों किया। जाहिर है इसके बाद एक तूफान
اٹھ گیا اور سب لوگ کہنے لگے کہ یار یہ کس طرح کی بات ہے, یہ کس طرح کی بات ہے. کہ آپ وکٹم کو ہی بلیم کر رہے ہیں. تو بالکل, تو وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں, اور آپ مطلب پولیس آفیسر ہیں, آپ کا کام یہاں نہیں ہے, آپ کی کسی نے ذاتی رائے نہ پوچھی ہے, نہ کسی کو چاہیے. آپ سے پوچھا گیا ہے کہ پیش رفت کیا ہوئی ہے اس کیس میں, اور آپ کسی واٹس ایپ انکل کی طرح اپنی رائے دے رہے ہیں. چلے کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, کچھ بھی ہے. ان کو بچانے آئے پھر اوپر سے اڑتے ہوئے شہزاد اکبر صاحب, اور پھر ان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی ساتھ ساتھ میں, اور زیادہ صفائیاں شہزاد اکبر صاحب ہی پیش کر رہے ہیں, کیونکہ جب سی سی پی او صاحب سے دوبارہ پوچھا گیا تو ان کا دوسرا جواب بھی سن. میرا یقین ہے کیوں کہ میں سیدھی بات کرنے والا آفیسر ہوں. میں نے انہیں کہا کہ یار کیا ہم اپنی بہن کو, ماں کو اکیلے بچوں کے ساتھ جانے دیتے ہیں 12:30 بجے؟ نہیں جانے دیتے. پاکستان کی کوئی سوسائٹی نہیں جانے دیتی. نمبر 1. اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اگر جانے بھی صحیح کسی ایمرجنسی سے, تو ہم اسے کہتے بیٹا جی روڈ سے جاتے. یہ باتیں کرنے سے میرا مراد اس کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں ہے. مجھے یہ بتانا ہے کہ سوسائٹی ہماری اس طرح کی ہے, بہنوں والوں, بیٹیوں والوں, آئندہ خیال رکھو. سر یہ وکٹم جو ہے خاتون, یہ فرانس کی نیشنل تھی اور یہ مقدمہ بھی درج نہیں کروانا چاہتی تھی, تو اس پہ کیا ہے؟ اس کی فیملی فرانس کی ہے, اس کا ہسبینڈ فرانس رہتا ہے. اس نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہے کہ اس کی اورینٹیشن میں فرانس تھا. میں یہ اسی طرح کا ہمارا محفوظ معاشرہ ہے, اور معاشرے وہاں پہ صرف لا سے نہیں محفوظ, وہاں اخلاقی قدروں سے محفوظ ہے, رول آف لا کی وجہ سے محفوظ ہے, ریٹ آف گورنمنٹ کی وجہ سے محفوظ ہے. اس لیے بچیاں وہاں پہ رات کو ٹریول کرتی ہیں, موٹر ویز پہ کرتی ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. اچھا, اس پہ خاصا ہنگامہ مچا. جو ہیومن رائٹس منسٹر ہیں شیریں مزاری, انہوں نے بھی ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایسا بیان قابل قبول نہیں ہے. ملکہ بخاری جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کی. کافی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اس بارے میں کہا کہ نہیں ہے, مگر کیونکہ مردوں کا کام ڈیفینڈ کرنا ہے, تو جتنے مرد منسٹر تھے سب کے سب سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس بیان کی مذمت کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم ایگری نہیں کرتے, لیکن جب یہ سوال پوچھا گیا کیا ان کو ہٹا دینا چاہیے, انہوں نے کہا انہوں نے کون سا غیر قانونی قانون توڑا ہے, کیسی بات کر رہے ہیں آپ. اور وارڈا صاحب تو خیر خاصے آگے نکل گئے. اچھا, درمیان میں پھر ٹویٹ آتی ہے شہزاد اکبر صاحب کی. اب مجھے نہیں پتا ان کا خیر پنجاب میں کیا کام ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ جی وفاقی حکومت نے اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے سی سی پی او کے بیان پہ, اور انہیں کہا ہے کہ جناب یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے, اور اس پر انہوں نے اب معذرت کر لی ہے. اچھا, مان لیتے ہیں جناب انہوں نے معذرت کر لی, مگر اب سے کچھ دیر پہلے غریدہ فاروقی کو انٹرویو دیتے ہوئے جو ہے سی سی پی او صاحب دوبارہ آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ خواتین کو یہ مشورہ دیا کہ گھر سے باہر نہ نکلیں, اکیلے نہ نکلیں, رات کو نہ نکلیں, گھر کے مرد کے ساتھ باہر جائیں, مرد نہ ہو تو کسی بچے کے ساتھ باہر جائیں, اگر وہ بھی نہیں ہے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں. جی, اور یہاں یہ 3 بچوں کے ساتھ نکلی تھی. اچھا دیکھو, مسئلہ یہ نہیں ہے, بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کون سی غلط بات کی ہے. ٹھیک ہے, بہت لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, اور کیوں باتیں کرتے ہیں, کیونکہ اگر کلیئرلی ہم بات کریں یا تو مرد ہونے کے ناطے سے ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ خواتین پر کیا گزرتی ہے. سکولز میں, سکول سے باہر, بازاروں میں, آفیسز میں, اپنے گھروں میں, اور سڑکوں میں, نو ویئر آر دے سیف. تو ہم جب بات کریں گے نا, ہم اس طرح کی ایڈوائس دیتے ہیں کہ جی بیٹا بہتر ہے کہ تم کبھی گھر سے ہی نہ نکلا کرو. وسعت صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ نے دونوں اہلکاروں کے بیانات دیے, ایک ہی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے اپنے گھر کے بچے سے لے کے شہزاد اکبر تک اور سی سی پی او لاہور تک, کہ بھائی عورت, ماں, بہن, بیٹی جو ہے گھر میں ہوتی ہے, سڑک پہ وہ پاکستان کی شہری ہے جس طرح کوئی بھی مرد پاکستان کا شہری ہے. جو آئینی حقوق مرد کے ہیں, جس تحفظ کی ذمہ داری ریاست کسی مرد کی ہے, اسی طرح بطور شہری عورت کی بھی ہے. یہ ماں بہنوں کا جو ہے نا, اس طرح کی ہر واردات میں لا کے یہ جو ایموشنلی سستے انداز میں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ جی یہ باپ ہے, یہ بیٹا ہے, فلانا ہے, اس کو بھی یہ کرنا چاہیے. ہمیشہ جب بھی ریپ وکٹم ہوتا ہے تو ماں, بہن, بیٹی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے.
صرف اس لیے بچنے کے لیے کہ آپ اسے برابر کا شہری نہیں سمجھتے اور آپ اس کا تحفظ کرنے میں ناکام ہیں۔ نمبر 2، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی احتیاط سے کام لینا چاہیے، رات کو کیا ضرورت تھی 3 بچوں کے ساتھ نکلنے کی، میں یہ مان لیتا ہوں۔ میں آج کے بعد اپنی کسی جو گھر کی فیملی کی عورت ہے میں اسے باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ بس مجھے ایک بات کا بتا دیں کہ یہ جو 5 سال کی بچی کراچی میں ریپ ہوئی پچھلے ہفتے، یہ کون سی آدھی رات کو باہر نکلی تھی یا کون سے اس نے فیشن کیے ہوئے تھے؟ یہ جو انڈیا میں 86 سال کی دادی اماں دلی میں ریپ ہوئی، یہ کون سی فیشن پریڈ میں آدھی رات کو سڑک پہ سگریٹ پی رہی تھی؟ یہ جو ضیاء الحق کے دور میں نواب پور میں پوری کی پوری فیملی کی عورتوں کو ننگا جو ہے پورے گاؤں میں برہنہ گھمایا گیا، وہ کون سی فیشن پریڈ پہ تھی؟ انہوں نے کیا ایسی فحش گفتگو کی تھی کہ جس کا بلیم جو ہے آپ انہیں دے رہے ہیں؟ ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، مجھے شہباز شریف سے کوئی وہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میں نیوٹرل آدمی ہوں، لیکن آج شہباز شریف نے بڑے سینسیبل ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ہم بحیثیت معاشرہ اپنی خواتین اور بچوں کے حوصلے پست کر رہے ہیں، کم از کم اس مسئلے کے ادراک کی خاطر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تو شروع کریں۔ یہ ایک اور خوفناک واقعہ ہے جو اجتماعی اور ملٹی ڈائمنشنل اقدامات کا متقاضی ہے، محض سرسری یعنی نی جرگ رد عمل کافی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ مجھے ایک سینسیبل چیز لگی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی اس طرح کے ایک واقعے پہ چپ رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا، اس کے ساتھ ہوا ہے، سانو کی ہم کیوں خود کو مصیبت میں ڈالیں، تو پھر یہ جو ہماری خاموشی ہے 10 ایسی اور وارداتوں کو جنم دیتی ہے۔ کسی بچی کے اغوا پہ خاموش رہنے کا مطلب ہے کہ 20 اور بچیاں جو ہیں وہ اغوا ہوں گی۔ غیرت کے نام پہ قتل پہ خاموشی کا مطلب ہے کہ 50 اور عورتیں بھی غیرت کے نام پہ قتل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جبری اغوا اور غائب ہونے پہ خاموشی کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا ایک طبقہ یا برادری جو ہے وہ غائب ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم یہ نہیں کرتے کہ جی یہ انسان ہے، یہ عورت ہے، بچی ہے، مرد ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ہم پہلے سوچتے ہیں اس کی قوم کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے۔ وہ اطمینان کرنے کے بعد ہم مذمت کرنی شروع کرتے ہیں اور شور مچانا شروع کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر 10 سے 20، 20 سے 50 وارداتیں ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر ایک دن سب کچھ نیو نارمل لگنے لگتا ہے۔ یہ جو سی سی پی او کا بیان ہے یہ اسی نیو نارمل کی نمائندگی کرتا ہے۔ اچھا، اور ایک اور چیز، ابھی یہ سی سی پی او صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا، اینڈ اگین ان کو کہنا کیا چاہیے تھا، کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کہنا کیا چاہیے تھا سمپلی کہ جی ہم تحقیقات کر رہے ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ یہ مورل بھاشن آپ کا نہیں سننا۔ اچھا، مورل بھاشن کے بھی 2 ٹارگیٹ ہیں۔ پہلا کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ فرانس سے آئی تھی، ایک امپلیکیشن آپ لگا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ بلیم شفٹ کر رہے ہیں وکٹم پر، پھر دوسری یہ جو ابھی بات کی نا اپنے وسعت ماں بہن بیوی بیٹی کی، اس کا نشانہ کون ہے؟ اس کا نشانہ ہے اس کے گھر والے۔ کیونکہ امپلیکیشن سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یار کوئی شرم کرو، کوئی غیرت پکڑو، آپ کس طرح اس کو لے جانے چاہ رہے ہیں؟ تو یو آر ناٹ اونلی بلیمنگ ہر، یو آر بلیمنگ ہر فیملی ایز ویل۔ یہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب بہت لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہٹائیں، ان کو ہٹائیں۔ نہیں ہٹیں گے، کیونکہ بیسکلی ان کو کس کیوں اپوائنٹ کیا ہوا ہے؟ اپنے پولیٹیکل ہٹ کنڈوں کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا ہے۔ لوکل باڈی الیکشنز آ رہی ہیں، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر حکومتی وزیر آ کے ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، ادروائز کیا پوائنٹ بنتا ہے؟ لیکن یہ جو ہے نا، یہ سمپٹم ہے، یہ اصل بیماری نہیں ہے۔ اصل بیماری جو ہے نا سر، وہ بہت گہری ہے۔ بالکل، اور جو سی سی پی او آگے چل کے گل کھلائیں گے وہ ابھی تو ابتدا ہے۔ ابھی تو ابتدا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اسی ایشو کے اوپر بات کریں گے۔ ویلکم بیک جی۔ ابھی بریک میں ایک سوچ آئی تھی کہ جو سی سی پی او صاحب ہیں، جن کے اگر آپ کانڈکٹ رپورٹ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ فائنینشلی کرپٹ بھی ہیں اور مورلی کرپٹ بھی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے ساتھ ساتھ۔ یہ ابھی جو باتیں کر رہے ہیں، یہ ایک ایسی خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کے ساتھ ان کے 3 بچے تھے،
خدا نہ خواستہ اگر یہ اکیلی جا رہی ہوتی تو ان کا جو نیریٹو ہوتا اور بہت لوگوں کا جو نیریٹو ہوتا وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ امیڈیٹلی ہمارا یہی نیریٹو ہوتا ہے، کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے، کہاں جا رہی تھی، کیوں جا رہی تھی، گھر سے باہر کیوں نکلی تھی. اچھا جب بھی اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے تو ظاہر ہے بہت غصہ آتا ہے سب کو، تو ایک اور نیریٹو شروع ہو جاتا ہے کہ سر یہ ساری جو مسئلہ ہے نا یہ اس لیے ہے کہ سر عام سزا نہیں ملتی، پبلک ہینگنگ نہیں ہوتی. اچھا گینگ ریپ میں پینلٹی ڈیتھ ہی ہے تو ایونچولی تو ہینگنگ ہی ہوگی، لیکن سر عام ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ بالکل چوک میں ٹانگو، انفیکٹ بیچ بازار میں زندہ جلا دو، کھا لو، دھیڑ دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن شاید اس سے پہلے آپ کو کنوکٹ کرنا پڑے گا تھرو اے کورٹ، کیونکہ طریقہ یہی ہوتا ہے. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نازش بروہی صاحبہ نے، آپ رائٹر ہیں، کالمنسٹ ہیں، سماجی کارکن ہیں. تو نازش اب مجھے ایک بات بتائیں، ریپ کیسز میں کتنی کنوکشنز ہوتی ہیں جنرلی؟ دیکھیں ایک تو ہمارا جو پورا نظام ہے اس میں مسئلہ ہے. آئی تھنک شاید ایک حصہ یہ مسئلے کا بھی ہے کہ ہم اکثر شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ جی کوئی مسیحا آئے گا، کوئی ہمیں بچائے گا، کوئی ایک بندہ آئے گا وہ پورا نظام بدل دے گا، تبدیلی آ جائے گی. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارا میرے خیال انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی سوچ ہے نہیں کہ اداروں کو کس طرح مضبوط کرتے ہیں. شاید ہمیں اس کی زیادہ سمجھ ہے نہیں کہ اداروں میں جی ٹائم لگتا ہے انہیں کرنے میں. مگر میں آپ کو بتاتی ہوں، مگر اس سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا، یہ جو ڈیفیٹڈ سوچ ہے اس کو ہم شکست جب مان لیتے ہیں کہ جی جو سسٹم ہے، جو پورا نظام ہے، یہ تبدیل ہو نہیں سکتا، جب ہم یہ شکست مان لیتے ہیں تو پھر ہم پوری ذمہ داری عورت پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی دنیا تو بدلنے والی نہیں ہے، نظام بدلنے والے نہیں ہے، پولیس بدلنے والے نہیں ہیں، آپ بدل جائیں، آپ گھر بیٹھ جائیں، آپ باہر نہ نکلیں، آپ اپنے آپ کو اس طرح سے تحفظ دینے کی کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو. تو وہ جو بلیم ہے نا، وہ جس چیز پہ جانا چاہیے اس سے ہٹ کے پورا جو فوکس ہے وہ عورتوں پہ آ جاتا ہے. مگر میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جی تبدیلی صرف آ نہیں سکتی مگر آتی ہے اور آ بھی چکی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان میں، عورتوں کے خلاف جو تشدد کے کیسز ہیں ان میں تبدیلیاں آئی ہیں، انکلوڈنگ پولیس کے اندر. تو میں اب جیسے فار انسٹنس آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے ہم بات کرتے تھے کسٹوڈیل ریپس کی، کہ تھانوں کے اندر ریپ ہوتا تھا عورتوں کا، وہ اب نہیں ہوتا، کیونکہ ایک قانون میں چھوٹی سی شک بدلی ہے کہ جی انہیں ریمانڈ میں آپ کو دارالامان بھیجنا پڑتا ہے. تو نہیں، میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تبدیلی آ سکتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ ضرور کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نظام کو چھوڑیں اور کہیں اب ہم خود چیزوں کی تحفظ کریں. یہ کہنے کے بعد اب جو آپ کا سوال ہے کہ جی کنوکشنز کیوں نہیں ہو پاتی، اس پہ میں آپ کو اگر پوائنٹ بائی پوائنٹ لے کے جاؤں کہ کس کس پوائنٹ پر جو ہیں کیسز رک جاتے ہیں. پہلی چیز تو جی اکثر جو خواتین ہیں وہ رپورٹ نہیں کرتی. جب ان کے ساتھ اس طرح کا تشدد ہوتا ہے وہ رپورٹ نہیں کرتی. اس میں خاندان کا بھی پریشر ہوتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، عزت کا معاملہ ہے، غیرت کا معاملہ ہے. یا پھر جس طرح سے سی سی پی او صاحب نے کری بات، یہ توقع ہم لوگ باقی معاشرے سے بھی رکھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے اوپر ہی سوال اٹھائیں گے، کہیں گے ہماری ہی غلطی ہے، یا کوئی مانے گا نہیں. یا اگر مان بھی لے تو شاید جو جن لوگوں کی طرف سے جنہوں نے نشانہ بنایا ہے عورتوں کو، ان کی ایسی اسٹرینتھ ہو، ان کے ایسے کنیکشنز ہوں کہ وہ عورت کو پھر بعد میں اس کا مزید ایک پرائس بڑھنا پڑے. اگر وہ اس سب کے باوجود جا کے ایف آئی آر کٹاتی ہے یا کوشش کرتی ہے ایف آئی آر کٹانے کی، اکثر ہم دیکھتے ہیں جی پولیس ایف آئی آر کاٹتے نہیں ہیں، وہ کچا پرچہ کاٹ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا جی فلانے جو بندے نے کیا ہے اس کو بھی بلائیں، ہم بات کرتے ہیں، صلح صفائی کرا دیتے ہیں، آپ لوگ کی راضی نامہ بھروا لیتے ہیں، یا پھر پیسے بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو اکثر وہ نہیں کاٹتے. جب وہ پرچہ کاٹ لیتے ہیں جس وقت، اس کے بعد جی پھر الگ ایک مصلحت اس کے بعد مزید شروع ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جی ایم ایل او یعنی اس کے ایکٹ کے مطابق ایک میڈیکو لیگل ایگزامینیشن ہونا ضروری ہے. ایم ایل اوز کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جی انہیں ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی. آپ ایم ایل اوز سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں لوگ کہتے ہیں لاشوں کے ڈاکٹر ہیں آپ، تو ہمارے اوپر کوئی توجہ دی نہیں جاتی، ہمارے زیادہ تر جو کلائنٹس ہیں وہ تو مردے ہوتے ہیں، ہماری تو کوئی پرائیویٹ پریکٹس بھی نہیں ہوتی، تو آپ ہمارے حال پہ رحم کریں. دوسری طرف آپ جائیں تو ایم ایل اوز ہے ہی نہیں. سندھ کے اندر، کراچی کا میں آپ ایگزامپل دوں، کراچی جیسے شہر میں 3 ویمن ایم ایل اوز ہیں، 3، اور ایک لانگ لیو پر ہیں اس وقت، 2 ہیں ایکٹیو ڈیوٹی پر پورے شہر کے اندر. آپ کو پتا ہے کتنے کروڑوں کا شہر ہے. پنجاب کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ اس طرح حل کرا ہے کہ لازمی طور پر جو سرکاری ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی وہاں پوسٹنگ کی جاتی ہے ایم ایل او کی ڈیوٹی پر. اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے 6 مہینے کی پوسٹنگ ہوتی ہے. تو جو میڈیکو لیگل آفیسر آپ کا ایگزامینیشن کرتا ہے ریپ کے کیس میں، جب وہ کیس ٹرائل میں پہنچتا ہے اس وقت ان کا ٹرانسفر ہو چکا ہوتا ہے.
تو کوئی اور بندہ آ کے کہتا ہے مجھے کیا پتا, وہ تو فلانا پہلے یہاں پر تھا, اب تو وہ فیصل آباد چلا گیا, اب تو وہ ملتان چلا گیا, ٹرانسفر. تو وہ جو MLO ہے یہ ایک الگ کرائسس ہے. چلیں وہ بھی اگر آپ کا ہو جائے تو پھر ہوتا ہے DNA. نئے قوانین کے مطابق DNA کرنا لازمی ہے. اب یہ تو لکھا ہے کہ جی ریپ کے کیس میں DNA ٹیسٹ ضروری ہے, یہ نہیں لکھا ہے کہ اس DNA کے جو پیسے ہیں یہ کون دے گا, یہ کہیں نہیں لکھا ہے. تو ہر کیس ٹو کیس وہ چیز بدلتی ہے. کہیں پہ وہ عورتوں سے کہتے ہیں کہ جی آپ خود ہی دے دیں اس DNA کے پیسے, کہیں پر وہ جو پرپیٹریٹر آدمی ہوتا ہے جس نے تشدد کیا ہوتا ہے کہتے ہیں تم دے دو, وہ کہتا ہے میں کیوں دے دوں. کہیں پر تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پولیس افسر جو ہیں خود اپنے پیسے جمع کر کے وہ کہیں پہ اگر ہمدرد افسر ہو وہ بھیج دیتے ہیں, کروا دیتے ہیں. مگر پھر میں آپ کو ایک ملتان کا جیسے اگزامپل دوں. نازش, ہم اس وقت نیوز اپڈیٹس کا ہے, اس کے فوراً بعد ہم آتے ہیں تو اسی بات پر جو ہے گفتگو جاری رکھیں گے. بریک لے لیجیے. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں موٹر وے ریپ کیس کے بارے میں. ہمارے ساتھ نازش بروئی ہیں. اور نازش, ابھی بریک سے پہلے آپ بتا رہی تھیں کہ FIR میں کیا مسئلے ہوتے ہیں, پولیس تفتیش میں, DNA میں, MLO کے کیا مسئلے ہوتے ہیں. جو کیسز, اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ 10% کیسز بھی نہیں ہوں گے, جو کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جی, ایک دفعہ کیس جب کورٹ کے اندر جاتا ہے اس میں بھی مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں اپنا سٹیٹمنٹ چینج کر دیتی ہیں, یا جو وٹنسز ہوتے ہیں, جو اینی شاہدین ہوتے ہیں, وہ اپنا سٹیٹمنٹ بدل لیتے ہیں. اس کی بھی وجوہات ہمیں معلوم ہے کہ ہوتی کیا ہے, کورٹس کو بھی معلوم ہے کہ جی اکثر کورٹ کے باہر ایک فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے, چاہے وہ جرگا کے تھرو ہو, چاہے وہ پنچایت کے تھرو ہو, راضی نامہ سائن ہو گیا ہو, یا باہر ایک وہ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں جو کورٹس کو معلوم ہے, اور وہ پھر بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نوئنگ کہ کورٹ کے باہر جی ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. یا پھر تھریٹس دی جاتی ہیں, انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے, انہیں یہ ہوتا ہے کہ جی باقی خاندان کے ساتھ کیا ہوگا, چھوٹی بہن کے ساتھ کیا ہوگا, تو پھر وہ اکثر اپنا کیس واپس یا تو لے لیتی ہیں, یا جی غلط بیانی سے کام لیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی نہیں یہ نہیں ہوا تھا, میں غلط فہمی تھی, یہ وہ بندہ نہیں تھا, بندہ کوئی اور تھا, اس طرح کی چیزیں. پروسیکیوٹرز کو جی کچھ نہیں پتا ہوتا, ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی ہے, وہ ایسے ہی اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. لوور کورٹس میں مسئلہ یہ ہے کہ جی اکثر آپ جب اچھے وکیلوں سے بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ جی لوور کورٹس میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, آپ ایسا کریں, آپ کوئی بھی وکیل کریں, اس سے کہیں جائے وہ کیس پریزنٹ کرے, وہ تو ہارے گا. تو ہائی کورٹ میں جب اپیل میں جائے گا, ہم آپ کا کیس لڑ کے آپ کے حق میں فیصلہ لے لیں گے. لوور کورٹ سے حق اور انصاف کا جو ہے کوئی توقع کرتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ جائیں, آپ ہار جائیں یہ کیس, اپیل میں ہائی کورٹ میں ہم ڈیل کر دیں گے. تو ازمپشن یہ ہے کہ جی ہائی کورٹ سے تو لوور کورٹ سے کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو کورٹ کے بیٹ رپورٹرز ہیں, لوور کورٹ میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, لوور کورٹ کے تو رپورٹرز بھی نہیں ہوتے, اکوٹ ہو جاتے ہیں جی سارے بندے. پھر وہ اپیل کے اوپر ہے کہ کس عورت میں اتنی ہمت ہے, کس خاندان میں اتنی ہمت ہے, اتنے مالی طور پر ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ مزید پھر ہائی کورٹ میں جائیں. ایک کیس اگر آپ پورے حد تک لے کے جانا چاہیں تو اس کیس کو 6 سے 10 سال لگتے ہیں. تو 6 سے 10 سال, آخر میں جو کھڑا ہوتا ہے اپنے کیس لڑ رہا ہوتا ہے, اس میں پھر فیصلہ ہوتا ہے, کنوکشن ہوتی ہے اور سزا ہوتی ہے. اور وہ جو سزا ہوتی ہے یعنی عورت کے حق میں جو ہوتی ہے وہ 4% سے کم کیسز میں ہوتی ہے. اس سب کے سال کے جد و جہد کے بعد 4% کنوکشن ریٹ ہوتا ہے. یہ ہے ہماری سچویشن. بہت شکریہ نازش, تھینک یو فار جوائننگ. اب دیکھیں, یہ تو ایک مسئلہ ہے نا, اور یہ ہم بات کر رہے ہیں سسٹم کے مسئلے. ایک اور مسئلہ ہے سوسائٹی کا, اور شاید یہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے, کیونکہ سسٹم بھی سوسائٹی بناتا ہے, سسٹم اور سوسائٹی سسٹم بناتی ہے, یہ دونوں چیزیں ہیں. سمر خان صاحبہ, ٹھیک ہے, بہت مشہور سائیکلسٹ ہیں, اور تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں پہلی خاتون ہیں جنہوں نے بایافو گلیشیئر پر سائیکل چلائی ہے, موٹر سائیکل نہیں, سائیکل. اسلام آباد سے خنجراب پاس تک وہ سائیکل چلاتے ہیں, اور بہت بڑی پروموٹر ہیں سائیکل چلانے کی, اور کہ لڑکیاں بھی باہر نکلیں اور سائیکل چلائیں, اور ویمن آن ویلز, ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب خواتین باہر نکلتی ہیں ان کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سمر خان صاحبہ نے خود پچھلے روز ایک ویڈیو بنایا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں اسے. میں سائیکلنگ کر رہی تھی رائٹ ان اسلام آباد, دا کیپٹل, رائٹ بیفور یو ٹرن ٹورڈز فیض آباد. ایک بندہ آیا, آفس گوئنگ بندہ, میرون شرٹ, پیچھے بلیک بریف کیس یا آفس بیگ رکھا ہوا تھا. ہی سلوڈ ڈاؤن, ہی گراپڈ می فرام دا بیک, باقاعدہ اس نے ہاتھ پھیرا, اینڈ دین ہی رین اوے. آئی ٹرائی ٹو اسٹاپ ہم, آئی ٹرائی ٹو فالوڈ ہم. ابھی بھی میں اسے فالو کرتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے آ رہی تھی, لیکن کیونکہ میں سائیکل پہ ہوں تو مجھ سے نکل گیا آگے.
نہیں تو اس کے ساتھ جو میں نے کرنا تھا میں نے لائیو آ کے کرنا تھا. اس میں نہ اسلام آباد کی انتظامیہ کا کوئی قصور ہے نہ میں کسی کو بلیم کر رہی ہوں. آئی جسٹ ہیو ون کوشچن فرام آل آف یو. میجورٹی آف یو آر میلز, مائی فالوورز, مائی سپورٹرز. میں آپ پہ غصہ بھی نہیں نکال رہی, لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے. اگر کوئی سن رہا ہے اور کسی کے مائنڈ میں گندگی چل رہی ہے کہ 2 منٹ روڈ پہ کسی لڑکی کو ہاتھ لگا کے کیا ٹھنڈ پڑ جاتی ہے آپ لوگوں کو, اور گیسم آ جاتا ہے, ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, آگ بجھ جاتی ہے آپ لوگوں کی. اور اگر کوئی بندہ ایسے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو اتنا کیجول اور نارملائز کر کے چلا کیوں جاتا ہے؟ 3-4 لوگوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا, کوئی نہیں رکا, سب چلے گئے لائک اٹس اے ویری نارمل تھنگ. وائی ڈونٹ یو اسٹاپ اٹ؟ یو آر میلز, ہم فیمیل کتنا پھر آپ کہتے ہیں کہ می ٹو کا ساری موومنٹ ڈرامہ ہے. میجورٹی آپ لوگ برے نہیں ہوں گے, I'm not spreading hate against men. لیکن جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ Why aren't we doing anything for this? یا تو پھر اتنا ایلیٹ کلاس ہو کے کرتے ہوں گے کہ انہیں وہ یہ حرکت گھٹیا ہی نہیں لگتی ہوگی. ایز ریسنٹلی مینشن بائی نعمان اجاز, وائٹ کالرز ہراسمنٹ ہوتے ہیں, یہ چیزیں اتنی نارملائز اور کیجول ہو کے لی جاتی ہے. ابھی میں نے کرنا تھا می ٹو آن دا اسپاٹ, اور میں نیکسٹ ٹائم ضرور کروں گی جب بھی مجھے موقع ملا. آئی وانٹ اسپیئر اینی ون, اینڈ دا گرلز ہو آر لسننگ, میک این ایگزامپل. ویلکم بیک جی. ابھی بریک سے پہلے آپ سائیکلسٹ سمر خان صاحبہ کا بیان سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, اور شاید آپ میں سے کوئی یہ کہہ رہے ہوں کہ یار اتنا کھلے عام ایسی بات کرنا شرم نہیں آتی. تو کیوں آئے شرم؟ شرم ان کو آنی چاہیے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. شرم ان کو آنی چاہیے جن کے سامنے ایسی حرکتیں ہوتی ہیں اور وہ یوں دیکھ لیتے ہیں کہ یار کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو نارمل ہے. جیسے وسعت نے کہا, نیو نارمل. بہت آسان ہے اور بالکل بہت اچھی بات ہے کہ ہم سب اپنی ماؤں, بیویوں, بیٹیوں اور بہنوں کو کہیں کہ جی آپ سیف رہیں, آپ سیکیور رہیں, آپ گھر سے باہر نہ نکلیں, آپ یہ نہ کریں, آپ وہ نہ کریں. لیکن شاید اس سے بہتر کام یہ ہوگا کہ ہم اپنے بیٹوں, اپنے بھائیوں, کبھی کبھی اپنے والد صاحب کو بھی, اپنے دوستوں کو یہ مرد بننا سکھائیں. اور مرد بننے کا مطلب میرے سامنے ہے کہ آپ ایسا انسان بنیں جس کے ساتھ خواتین سیف محسوس کریں. ایسے بندے نہ بنے جن کے ساتھ خواتین اپنے آپ کو ڈینجر میں محسوس کریں. اصل مرد کی شاید شناخت یہی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم بھی ہمارے, آپ کو پتہ ہے نیوز رومز میں کتنا زیادہ وہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, ہم بھی شاید اس طرح آواز نہیں اٹھا پاتے کیونکہ جس نظام نے ہمیں بھی بڑا کیا ہے وہ ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں وہ سوچ ابھی بھی پنپ رہی ہے یا موجود ہے, لاشعور میں ہی صحیح, لیکن یہ کہ وی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. ہاں, تو یہ کچھ نہیں ہے, یہ تو مذاق ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے, یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. ہاں, چونکہ ریاست تحفظ نہیں دے سکتی, لہذا آسان سب سے حل تو یہ ہے کہ خواتین سے کہا جائے کہ بھیا آپ گھر میں رہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مزید جو ان کو آزادی ملنی چاہیے اس کا تو راستہ خیر بند ہو ہی جاتا ہے, ان پہ مزید گھٹن لاد دی جاتی ہے, اس لیے کہ کوئی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے, اوپر سے نیچے تک, سماج سے لے کے ریاست تک. ہوتا یہ ہے کہ اس سے پھر جو سچویشن بنتی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسائی کا جو دڑبا ہوتا ہے جس میں صبح ہی صبح مرغیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور شام تک وہ خالی ہو جاتا ہے. اگر وہ مرغیوں کو اندازہ ہو جائے کہ وہ ہاتھ کیا ہے تو اسے چونچے مار کے کم از کم جو ہے وہ ڈرا تو سکتی ہیں, لیکن ان کی سائیکی ایسی نہیں ہوتی ہے. وہ ایک ہاتھ جاتا ہے, 1-2 مرغیاں پکڑ کے لے آتا ہے, مرغیاں پھڑپھڑاتی ہیں اور اس کے بعد پھر کونے میں سمٹ جاتی ہیں. شاید وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہماری باری تو نہیں آتی, لیکن شام تک تڑبا خالی ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال میں ایک جو سماج ہے اس پہ جو بے حسی طاری ہو جاتی ہے. فیض احمد فیض کی ایک نظم ہے کتے, اس کی 3-4 لائنیں مجھے یاد آ رہی ہیں کہ یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی, زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا, جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی. یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں, یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں, کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے, کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے. یہ ہے کہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی کو کام شروع کرنا پڑے گا. بالکل. اور
جہاں تک اس کے بات ہے امید یہی ہے کہ جو ریپسٹ ہیں وہ گرفتار ہوں گے. جو پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور جو میری آنے سے پہلے بھی بات ہوئی تھی جو آفیسرز کام کر رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جلد ہی اس کیس کے وہ ملزمان کو ٹریس کر لیں گے کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ آنے میں 1 آدھ دن لگے گا. 14 افراد حراست میں ہیں. دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.